कोरोना वायरस की दूसरी लहर की शिद्दत के पेश नज़र अगले एक माह से ज़ायद अरसे के लिए तालीमी इदारे बंद कर दिए गए हैं और पंजाब और सिंध में कारोबार जो है वो शाम 6 बजे तक बंद करने का और दफातर में हाजिरी 50% कम करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इस सब के बावजूद अपोजिशन का इत्तेहाद PDM हुकूमत मुखालिफ तहरीक और जलसे जारी रखने पर बज़िद है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब पहले ही कह चुके हैं कि अगर कोरोना की दूसरी लहर के बायस लॉकडाउन लगाना पड़ा तो इसकी जिम्मेदार अपोजिशन होगी। अब सवाल यह है कि अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान सियासी इख्तिलाफ इतना क्यों बढ़ गया है कि अपोजिशन रहनुमा अपनी और अपने हामियों की जानें खतरे में डालने के लिए तैयार है। अपोजिशन को मनाना और समझाना हुकूमत का काम है। हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां पूरी क्यों नहीं कर सकी? अपोजिशन किस शर्त पर जलसे मुलतवी करेगी? इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून की रहनुमा माइज़ा हमीद साहिबा और मेंबर पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। इन दोनों से हम बात करते हैं कि ये मामला जो है वो शिद्दत क्यों इख्तियार कर गया है। आप दोनों को अस्सलाम वालेकुम। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब की तरफ जाते हैं और उनसे ज़रा सूरत हाल ले लेते हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए कि ये जो इस वक्त सूरत हाल आ रही है हमारे सामने नंबर्स की सूरत में और तमाम चीज़ें बंद हो रही हैं, इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि हमें जो है वो जिस तरफ हम जा रहे हैं लॉकडाउन की तरफ और चीज़ों को बंद करने की तरफ, क्या ये सही कदम है या फिर चीज़ें जैसे चल रही थी वैसे चलती रहती, मसला कोई नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन थोड़ा सा आपके इंट्रोडक्शन जो आपने मेरा कराया उसको जरा करेक्शन कर दूं लोगों के लिए। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल तो अब हुकूमत ने खत्म कर दी है, ये एक बहुत बड़ा मसला बना है, वो तो अलग है, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। और मैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन का सेक्रेटरी जनरल हूँ। आई रिप्रेजेंट होल पाकिस्तान। बेसिक आपका सवाल है उसका जो जवाब ये है कि देखें, जिस तरह से हमने डे 1 से किसी भी एहतियाती तदाबीर को नहीं अपनाया, उस सिलसिले में जितनी भी रिक्वेस्ट करते रहे, डॉक्टर हजरात करते रहे, हुकूमत करती रही, सब ने की, लेकिन अवाम का एक रवैया था कि वो बगैर किसी SOPs को मार्केट, शादी हॉल्स, रेस्टोरेंट सब कुछ वैसे ही चलता रहा जैसे हमारे मुल्क में कोई कोरोना की वबा नहीं है। और हुकूमत भी जो है, मैं समझता हूं कि वो सही तरह से SOPs पे अमल दरामद करा नहीं सकी, जिसकी वजह से आज ये दिन देखना पड़ रहा है। और हमने ये बात बहुत पहले कह चुका हूं, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन बारहा ये कहती रही है कि अगर SOPs पे फॉलो नहीं हुआ तो ये नंबर ऑफ केसेस बढ़ेंगे। और आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, और ये वो केसेस हैं, वो नंबर्स हैं जो कि रजिस्टर्ड नंबर हैं, जो कि NCOC जारी करती है, लेकिन असल में नंबर इससे कहीं ज्यादा है, दुगना तिगना नंबर है, जो कि लोग रजिस्टर्ड नहीं कराते हैं, जो लोग टेस्ट नहीं कराते हैं, वो रिकॉर्ड में भी नहीं आते हैं। और एसिम्प्टोमेटिक तो होते हैं, वो अलग है, लेकिन जो लोग वाकई कोरोना में इन्वॉल्व होते हैं वो टेस्ट भी नहीं कराते हैं, अगर टेस्ट कराते हैं तो वो रजिस्टर्ड नहीं होते हैं। तो ये एक बड़ी सीरियस मामला है। और अमवात में देखिए कि बहुत तेजी से इसमें इजाफा हो रहा है। और चूंकि ये एक लीथल वायरस है, अब जो सेकंड वेव आया है, ये म्यूटेशन के बाद लगता यही है कि बहुत स्ट्रांग है कि हमारे 14-15 आपको अंदाजन कहां तक जाती हुई नजर आ रही है? मार्च के महीने का कह रहे हैं आप, इससे एग्री करते हैं कि मार्च तक ये सेकंड वेव चलेगी? देखें, ये डिपेंड करता है हम अवाम पे कि अगर हमने इसको प्रॉपर तरीके से नहीं हैंडल किया या हुकूमत ने इसको सही तरह से हैंडल नहीं किया तो फिर ये बहुत दूर तक जाएगा और शायद हमारी जिंदगी से कभी भी ना जाए। हम हमेशा कोई ना कोई हवाले से ये सुनते रहेंगे कि फलां इतने मरीज फलां जगह दाखिल हो गए कोरोना में सिलसिले में, ये लोग इंतकाल कर गए। लिहाजा यानी कि एहतियात अगर हमने नहीं की तो ये सिलसिला चलता रहेगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हाजी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। पहले माइज़ा साहब आपकी तरफ आएंगे। सब बंद हो रहे हैं, मार्केटें बंद हो रही हैं, स्कूल बंद हो रहे हैं, सारी चीज़ें जो हैं वो उसके लिए हुकूमत का भी यही कहना है, डॉक्टर्स का भी यही कहना है कि सब बंद होना चाहिए। एक चीज़ जो नहीं बंद हो रही वो जलसे है, क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपको भी, पूरी कौम को अफसोस है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की वालदा जो है वफ़ात पा गई हैं और जो है उन मरीम नवाज साहिबा को जलसे से ही निकलना पड़ा और जाना पड़ा इमरजेंसी में। बात यह है कि देखें, हमारे कुछ मुतालबात हैं और अपोजिशन का काम है कि जो हुकूमत की नाकस कारकर्दगी है या नालायकी है या जो भी उनके इश्यूज जो भी काम वो गलत कर रहे हैं उनको पिन पॉइंट करना, वो हमने स्टेज 1 पे बहुत किया एट द प्लेटफॉर्म ऑफ नेशनल असेंबली, लेकिन हमारी नहीं सुनी गई।
اس کے بعد انہوں نے یہ کیا کہ جو پارلیمنٹ میں لوگ اٹھتے تھے، آواز اٹھاتے تھے کہ یہ کام ہونا چاہیے، کووڈ کے خلاف کے بارے میں بھی کہ پالیسیز صحیح نہیں ہیں، اکٹھے بیٹھ جاتے ہیں. آپ کو بھی پتہ ہے کہ کووڈ کا ایک کانفرنس ہوئی تھی جس کے اندر جو ہے پرائم منسٹر صاحب ساروں کی باری آئی، تو جب پرائم منسٹر صاحب کے جب اپوزیشن کی باری آئی بات کرنے کی تو پرائم منسٹر صاحب اٹھ کے کنوینئنٹلی چلے گئے. تو بات چیت کا یا جمہوری روایات کا تو یہاں پہ کوئی کام نہیں ہے. کو سنانی تھی بات یا جو ٹیم تھی اس کو سنانی تھی کہ یہ کام کرنا ہے. ہیڈ آف دا اسٹیٹ ویدر سلیکٹڈ ہونا چاہیے ان کا، ویدر سلیکٹڈ اور ناٹ سلیکٹڈ، لیکن اگر وہ اس کرونا جیسی چیز کو جس طرح ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ امپورٹنس نہیں دیتے تو پھر اپوزیشن کس طرح ان کو بتا سکتی ہے کہ کس طرح کی پالیسیز چاہیے یا کس سجیشنز کس طرح کسی کو دے سکتے. سو مائی پوائنٹ بینگ کہ جب آپ اپوزیشن کو اتنا ناپسند کرتے ہیں اور اتنی نفرت ہے آپ کو اور آپ جو ہے ان کو برداشت نہیں کر پاتے اور جو آواز اٹھاتا ہے اس کو آپ جو ہے نیب کے حوالے کر دیتے ہیں، تو پھر آپ کو سڑکوں پہ آنا پڑتا ہے. اور سڑکوں پہ ہم عوام کی آواز اٹھانے کے لیے آئے ہیں. بے روزگاری اپنی گورنمنٹ آفر کرے، نیشنل ڈائیلاگ آفر کرے گورنمنٹ. دیکھیں نیشنل ڈائیلاگ کی بات کریں تو نیشنل ڈائیلاگ میں پلیٹ فارم ہوتا ہے نیشنل اسمبلی کا. ہاں اگر گورنمنٹ آفر کرے اپنی ٹون ڈاؤن کرے، نیشنل اسمبلی کا پلیٹ فارم ہوتا ہے. نیشنل اسمبلی میں ایشو یہ ہے کہ نفرت کی اتنی حد تک پہنچ چکے ہیں پرائم منسٹر صاحب کہ انہوں نے اسپیکر صاحب کو حکم دیا ہے کہ ان کے جو اپوزیشن لیڈر ہیں ان کو پروڈکشن آرڈر ہی نہ دو. سو دیکھیں جی اگر اپوزیشن لیڈر ہی نہیں بات کرے گا ایک پارٹی کا جو آپ کی، لیکن یہ دونوں طرف سے ہم دیکھتے ہیں نا، خان صاحب بھی بولتے ہیں تو بلاول صاحب اٹھ کے چلے جاتے ہیں، سارے اٹھ کے چلے جاتے ہیں. یہ بھی ہوتا ہے. دیٹ از وین جب اسپیکر صاحب اپوزیشن کا مائک بالکل بند کر دیتے ہیں. اینڈ وی ہیو ٹو، ہمیں لڑنا پڑتا ہے اپنی آواز اٹھانے کے لیے. پارلیمنٹ میں جو ایک حق بنتا ہے ہمارا، ایک جمہوری حق ہے، ہمیں لوگوں نے الیکٹ ساتھ آپ لوگوں کے کرتے تھے. اس کے ایاز صادق صاحب بالکل نیوٹرل ہوتے تھے، ان کو پرائم منسٹر صاحب لیکن شیخ صاحب نہیں یہ گلا کرتے ہیں. شیخ صاحب یہ تو آن میڈیا بھی ہے. پروڈکشن آرڈرز کا بھول جائیں، پروڈکشن آرڈرز آتے تھے کسی کو نیب میں داخل بند کیا تھا، حالانکہ 125 دن کا دھرنا دیا انہوں نے. کسی کے ساتھ انتقامی کا. لیکن ویسے میں پوچھ رہی ہوں کیونکہ گورنمنٹ سے ہم پوچھ لیتے ہیں، والے بھی کہتے ہیں اب سچویشن ایسی ہے کووڈ کی وجہ سے کہ آپ لوگوں کا بہتر ہے. اس کی طرف لے کے آ رہی ہوں نیشنل ڈائیلاگ. اب میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ہم نیشنل ڈائیلاگ کی طرف اس لیے نہیں آ رہے کیونکہ جب ہم پہلے کہتے تھے نیشنل ڈائیلاگ کے بارے میں تو یہ پرائم منسٹر صاحب ابھی تک اپنے ٹویٹس میں کہتے ہیں کہ یہ این آر او مانگ رہے ہیں. ہم این آر او نہیں مانگ رہے، ہم عوام کی آواز بنے ہوئے ہیں. صحیح ہے، چلیں. اور میں صرف اس پر ایک اور بات کر لوں کہ جو جلسے جلوس ہو رہے ہیں وہ ہوتے رہیں گے جب تک دا پرائم منسٹر ڈز ناٹ اسٹیپ ڈاؤن. وہ تو نہیں کریں گے نا. مطلب آپ کون سی دنیا میں لوگ ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں پرائم منسٹر خود اسٹیپ ڈاؤن ہوتا ہے؟ یہی مطالبے عمران خان صاحب بھی 126 دن کے دھرنے میں کہتے ہیں. تو اب کیسے ہوگا؟ آپ مجھے بتائیں کہ اسٹیٹ بینک نے کبھی کہا ہو کہ جو ہے 52 لاسٹ ٹائم 1952 میں نیگیٹو گروتھ ہوئی تھی پاکستان کی جی ڈی پی. صحیح ہے، میں کہہ رہا ہوں سب برا ہوگا. This is the situation that عوام is facing. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اپوزیشن چپ کر کے بیٹھ جائے؟ چپ کر کے نہ بیٹھے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، صرف لاسٹ میری بات سنیں. کووڈ سے بڑی بیماری اس ملک کو جو ہے عمران خان صاحب لگی ہوئی ہے. صداقت صاحب آپ لوگ آفر کریں گے نیشنل ڈائیلاگ اب جب کووڈ کی ایسی صورتحال ہے اور لاکھوں لوگوں کی زندگیاں خطرے میں پڑ جاتی ہیں جب اس قسم کے جلسوں دھرنوں میں وہ شرکت کرتے ہیں، کیا اب بھی نہیں کریں گے نیشنل ڈائیلاگ کی آفر ان کو؟ صداقت عباسی صاحب کی جو پارٹی ہے نا وہ ہمیشہ لیٹ ہو جاتی ہے. جس طرح ابھی پرائم منسٹر صاحب نے ابھی پرائم منسٹر صاحب نے مانا نا کہ آئی ایم ایف میں ہم لیٹ گئے تھے، اسی طرح یہ ہمیشہ ہر چیز میں لیٹ ہو جاتے ہیں اور عوام کو نقصان ہوتا ہے. جی صداقت صاحب آپ مجھے بولنے دیجیے گا. جی آپ جی مجھے پہلی تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ان سے کوئی نفرت ہے. وزیر اعظم کو کرپٹ لوگوں سے نفرت نہیں ہے، کرپشن سے نفرت ہے. ان کے ہاں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ہم ہمیشہ ان کی ذات سے کوئی نفرت نہیں کرتے، لیکن جس نے پاکستان کو آج اتنا بیمار کیا، پاکستان کے تمام اداروں کو ڈبویا، پاکستان سے ساری دولت لوٹ کے وہ لنڈن کے سٹوری یہی ہے نا. سن رہے نا آپ ذرا اگر دیکھیں مائدہ آپ نے بات کے درمیان میں نہیں بولا. صداقت صاحب آج کے دن آپ کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے. آج میاں محمد نواز شریف صاحب کی والدہ جو ہے وفات پا گئی ہیں اور آج بھی آپ چور ڈاکو کی بات کر رہے ہیں. دیں گی نا میں یہی بات میں ہمدردی کی بات کر رہا ہوں. جی صداقت صاحب میری ذرا بات تو سن لینا بھائی. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ اپنی بات پوری کریں اور
جو مرضی. بھائی میں آپ کی بات کا جواب دے رہا ہوں, ہمیں کسی نہ نواز شریف صاحب سے نفرت ہے, نہ ہم زرداری صاحب کا پیٹ پھاڑنا چاہتے ہیں. چلے افسوس ہی کرتے ہیں, جرم سے نفرت ہے. چلے نیشنل ٹی وی پہ افسوس ہی کرتے ہیں. ایک نے سرے محل بنایا, ایک نے لنڈن فلیٹ بنایا. ذرا بات تو کرنے دینا بی بی. میں نے کہا افسوس ہی کرتے ہیں جس کے بارے میں مریم صاحبہ کہتی نیشنل ٹی وی پہ افسوس ہی کرتے ہیں. آپ پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے. اچھا, دونوں طرف دونوں جماعتوں سے درخواست ہے. ٹویٹ بھی کیا, میں نے افسوس بھی کیا. میری کوشش ہوگی کہ میں ان کے جنازے پہ بھی جاؤں. میری خواہش ہوگی کہ میاں صاحب اور ان کے بچے بھی ان کو جنازے پہ آئیں اور ان کو دفن کریں. چھوڑیں یہ پیسوں کی لالچ, آئیں ماں باپ اپنی والدہ کو. چلیں یہ بتائیں کہ آپ کووڈ والا جو معاملہ ہے اتارنے کے لیے آپ لوگ روک بھی نہیں سکتے. دیکھیں جلد سے آپ لوگ روک نہیں سکتے اور جلد سے وہ روکیں گے بھی نہیں. اب آپ لوگ کریں گے کیا؟ نیشنل ڈائیلاگ کی آفر کر دیں, عوام کی بھی زندگیاں بچائیں. غربت سے تو وہ مریں گے یا نہیں مریں گے, کووڈ سے پہلے مر جائیں گے بیچارے. شفا اب مجھے بولنے دیں. دوسری بات یہ کہ اگر اسمبلی میں کوئی ڈائیلاگ کرنا ہے تو سپیکر نے بلایا تھا کرونا کمیٹی پہ, یہ آئے نہیں. ان کو وزیر اعظم کے ساتھ بیٹھ کے ایک چائے کافی پینے کا شوق ہے تو وہ الگ الگ ہو سکتا ہے, اس کے لیے اتنا بڑا وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ اس طرح کی کوئی حکومت نہیں ہے کہ چاچے مامے تائے سارے بیٹھے ہوتے ہیں اور ایک یہاں ہوتا ہے وہاں ہوتا ہے. وزیر اعظم کے اور بھی ضروری کام ہیں. جہاں تک آپ نے کہا بالکل سختی سے کرونا جو ہے اس کی سیکنڈ ویو بڑی خطرناک ہے. ابھی ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے, پہلے تو یہ سارے کہتے تھے کہ لاک ڈاؤن کریں, باہر نہ نکلیں, یہ نہ کریں وہ نہ کریں. اب یہ سارے الٹے ہو گئے بیکاز آپ جو ان کا جلسہ ہوا ہے پشاور میں 2-2.5 ہزار بندوں سے حکومت کو کیا فرق پڑے گا؟ وہ تو کچھ مطلب میرا خیال ہے اسکوائر میٹر کے بعد جلسہ ہی ختم ہو گیا تھا. اس طرح کی گلگت بلتستان کے الیکشن سے پہلے آپ لوگ جو ہے یہ کووڈ پہ پابندی لگا دیتے نا. پھر ہم آپ کی طرف آتے ہیں. ویسے آپ ان سے پوچھیں کہ گلگت بلتستان کے الیکشن میں جو انہوں نے جلسے کیے ہیں اس سے پہلے یہ کووڈ یہ پابندی لگا دیتے نا. وہ ہم پوچھتے ہیں ان سے. جی صداقت صاحب کنٹینیو. اپنے جلسے کرنے کے بعد اب پابندی لگانے کی کوشش یہ بڑی زیادتی ہے اویس. جی صداقت صاحب بولیں. یہ اپنی پوری بات کر چکی ہیں, اپنی بات کرنے کے بعد یہ پھر میری بات میں بولتی ہیں. میں کہنا چاہ رہا ہوں مسلم لیگ نون اور نواز شریف صاحب کی منافقت دیکھیں کہ جہاں ان کی اپنی حکومت ہے کشمیر میں وہاں لاک ڈاؤن ہے, اور جہاں ان کی مخالف حکومت ہے وہاں پشاور کے لوگوں کو یہ کرونا لانے کے لیے, کرونا میں ان کو انفیکٹ کرنے کے لیے یہاں یہ 2.5-3 ہزار کا جلسہ کر دیتے ہیں. تو آپ لوگوں کے ساتھ روکا جلسہ کرنے سے کیا؟ بلاول صاحب اپنے ہم نے تو نہیں روکا کشمیر میں جلسہ کرنے سے. اب آپ کریں گے کیا؟ آپ اس کو بند کریں گے, جلسہ کی اجازت نہیں دیں گے. وہ تو پہلے بھی نہیں دی جلسے کی اجازت نہیں دیں گے. اب کورونا اتنا خطرناک حد تک پھیل نہیں. دیکھیں وہ بات ہے ہر اگلے دن اس کا انفیکشن ریٹ بڑھ رہا ہے, اور اب جو اگر پشاور میں کورونا بڑھتا ہے تو میرا خیال ہے اس کی FIR یہ جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ پہ کرانی چاہیے. یہ اس وقت کہتے تھے کہ اگر کورونا پھیلا تو ہم عمران خان پہ FIR کرائیں گے. پشاور میں کرونا 3% ہے, آپ پی ایم ہاؤس میں کرونا 100% ہے پرائم منسٹر کی شکل میں. اب ایسا یہ تو پھر ذرا معیوب بات. اچھا ڈاکٹر صاحب کی طرف چلتے ہیں. آپ جو کرونا لگ رہا ہے نا, اچھا ڈاکٹر صاحب سے ذرا پوچھ لیتے ہیں. کرونا ہے نا تو نواز شریف کو جو بیماری ہے وہ کھاؤ بیماری ہے. اچھا آپ یہ تو نہ کریں, دیکھیں ہم نیشنل ایجنڈے پہ بات کر رہے تھے, کووڈ کے حوالے سے بات کر رہے تھے, لیڈران کو نہ لائیں ابھی درمیان. یہ کیا بات کر رہی ہیں؟ ایسا یہ اس طرح کی باتیں نہ کریں. ہم ڈاکٹر صاحب کی طرف جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے وزیر اعظم کو بیماری ہے. ہاں بالکل غلط بات ہے, وہ نہیں ہونی چاہیے. کورونا ہے نا وہ صرف اور صرف کرپٹ لوگوں کو افیکٹ کرتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب آنے والے دنوں میں اپوزیشن کی بھی آپ نے بات سنی ہے, گورنمنٹ کی بھی سنی ہے. گورنمنٹ ٹیکنیکلی کہہ تو رہی ہے ہم روکیں گے, لیکن روک سکتے نہیں ہیں کیونکہ پشاور میں بھی بغیر اجازت کے PDM نے جلسہ کر لیا ہے, اور PDM والے بھی جو ہیں وہ بھی اتنی احساس ذمہ داری نہیں دکھا رہے کہ وہ بھی جلسے جلوس جو ہیں وہ روک دیں. آنے والے وقتوں میں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اس کے علاوہ بھی جو اسپریڈ ریٹ ہے کووڈ کا, آپ کہاں جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ مجھے بہت افسوس ہے اور میں بحیثیت شہری کے میں بہت افسوس کا اظہار کرتا ہوں, بہت زیادہ پریشان ہوں, اور میں سمجھتا ہوں پوری پاکستان پریشان ہوگی کہ جو ابھی آپ گفتگو سن رہے ہیں اس سے صرف اور صرف پاکستانی عوام کی تباہی ہے. عوام کی تباہی ہے, کسی کی تباہی نہیں ہے, صرف اور صرف پاکستانی عوام کی تباہی ہے. آگے یہ سب کچھ بند ہونے والا ہے کہ تمام چیزیں, کاروبار, تمام لوگوں کی جو فیکٹریاں ہیں, جو نوکریاں ہیں, یہ سب بند ہونے والی ہیں. یہ بہت ہی خطرناک بیماری ہے
میں خدا را ہاتھ جوڑ کے تمام پولیٹیکل پارٹی سے، حکومت سے، اپوزیشن سے بات کرتا ہوں کہ اس وقت یہ تمام باتیں چھوڑ دیں، صرف اور صرف کرونا سے بچائیں لوگوں کو، اپنے عوام کو، یہ سب باتیں چھوڑ دیں خدا کے واسطے۔ آج کچھ دنوں کے لیے کورونا سے لوگوں کو بچا لیں، اس کے بعد پھر جب کورونا کا خاتمہ ہو جائے پاکستان سے، پھر آپ لوگ بیٹھ کے جو بھی لڑنا ہے کر لیں۔ آپ لوگ صرف حکومت میں آنے کے لیے، جب حکومت میں آتے ہیں تو اپوزیشن کو لڑنے کے لیے ایک پارٹی جو ہے حکومت سے گراتی ہے، اور دوسرا جو حکمران ہوتے ہیں وہ ایک چور ڈاکو جیل میں ڈالنے کے لیے۔ یہ اس ملک میں یہی ہم دیکھ رہے ہیں۔ خدا را کورونا سے بچائیں لوگوں کو، اور کورونا سے اگر نہیں بچایا گیا بہت زیادہ اموات ہوگی ہمارے ملک میں، اور بہت سارے لوگ۔ ڈاکٹر صاحب اگر یہ نہیں مانے تو ان کو جیل میں ڈالے تو کیا کریں؟ ایس او پیز فالو کرائیں۔ یہ اگر ان کو منع کریں یا نہ منع ہو تو بتائیں کیا کیوں نہیں ایس او پیز فالو ہو سکتے؟ اگر گجرانوالہ کے جلسے کے اندر آپ راتوں رات کنٹینر لگوا سکتے ہیں، ڈی سی اوز ڈی پی اوز کو کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے لوگوں کے اوپر جو ہے مانہ کارروائی کریں، تو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ لوگوں کو ماسک پہنوائیں، لوگوں کو جو ہے آپ جلسے جلوسوں میں سوشل ڈسٹینسنگ ڈاکٹر صاحب کمپلیٹ کر لیں پھر آپ لوگوں کی طرف آتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب دیکھیں، میری درخواست یہ ہے کہ حکمران اپنی ریٹ قائم کریں، ایک یونیفارم پالیسی بنائیں پورے پاکستان میں، ایک یونیفارم پالیسی بنائیں اور اس پالیسی پہ تمام صوبے عمل درآمد کریں۔ دوسری بات جو ہم بہت عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک قانون سازی کریں، اس قانون سازی کے تحت اس پہ لوگوں کو سزائیں دیں، فائن کریں، اور فائن پینڈیمک ایکٹ تو بنا ہوا ہے سر، وہ تو کہتے ہیں فواد چودھری صاحب کہتے ہیں ہم نے قانون سازی کی ہوئی ہے۔ مجھے بات کرنے دیں، آتے ہیں صداقت صاحب آپ کی طرف۔ ایک سیکنڈ مائزہ کا لے لیں ذرا۔ یہ میں اپنا شفا این سی او سی موجود ہے جہاں سارے اکٹھے بیٹھتے ہیں، اور قانون سازی کورونا کی موجود ہے، اور اس میں کوئی اگر بہتری کرنی ہے تو اسپیکر کے قیادت میں کمیٹی بنی ہوئی ہے، وہاں ہم اپوزیشن کو دعوت دیتے ہیں آئیں۔ اور میں ڈاکٹر صاحب کی بات سے 100% متفق ہوں کہ اس وقت کورونا سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور یہ جتنے بہانے ہیں ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ درمیان میں جب سپائک کم ہوئی تھی تو سب نے جلسے کر لیے، سب نے شاپنگ کر لی، سکول بھی کھلے ہوئے تھے، موقع محل کی مناسبت سے کریں۔ اب آہستہ آہستہ این سی او سی جو کی ریکمنڈیشن کے مطابق سب کو بند کرنا ہے۔ آپ سارے مل کے ان اپوزیشن کو سمجھائیں کہ ان کے جلسے جلوسوں سے نہ حکومت جانی ہے، نہ ان کی اتنی کوئی ایسی حیثیت ہے۔ خدا را پاکستان کو بچائیں۔ سر آپ لوگ بھی تو سمارٹ راستے نکالیں نا، اگر وہ نہیں مان رہے اور آپ لوگ یوز آف فورس بھی نہیں کر سکتے، ظاہر ہے وہاں پر دوسری طرف بھی اپنے ہی پاکستانی بھائی بہن کھڑے ہیں، تو پھر آپ لوگ کچھ ایسا سمارٹ وے نکالیں کہ جس طرح سے اسلام آباد ہائی کورٹ کی ججمنٹ ہے اس کی ان لائن آپ لوگ پیمرا کو ایشوز کریں، نوٹس جاری کریں کہ نہ دکھائے پھر پی ڈی ایم کے جلسے، پھر یہ ہو سکتا ہے ایک۔ نہیں، آپ آہستہ سے یہ سارے آپشن بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، نہ صرف یہ کہ ان کو اجازت دیں، ان کو کنٹینر لگانے دیں، ان کو پیمرا کے ذریعے کنٹرول کریں، بیکاز ہمیں ان جیسے یہ جو کرپٹ لوگ ہیں یہاں جو کنٹینر پہ 10-11 پارٹی ہیں، ہمیں ان کی فکر نہیں ہے، ہمیں کروڑوں پاکستانیوں کو فکر ہے جنہوں نے بہت اچھا پہلے کووڈ کو مینج کر لیا تھا۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بغیر کسی مقصد کے، دیکھیں نا اگر کوئی کاروبار کھلتے ہیں تو وہ تو روزگار کی بات ہے۔ ابھی یہ بتا رہی تھی کہ 52 سالوں میں پہلی دفعہ نیگیٹو گروتھ ہوئی ہے، تو مجھے وہ 52 سالوں میں وہ بتا دیں جب 4 مہینے پورا پاکستان بند رہا ہو، جب بند رہیں گے، فیکٹریاں بند ہوں گی، سکول بند ہوں گے، باقی کاروبار بند ہوں گے، ظاہر ہے گروتھ تو بڑھنے کا نام ہے، وہ بڑھنے کی بجائے سکڑے گا۔ تو یہ ساری باتیں اگر وہ نہیں سن رہے آپ لوگوں کی بات، اگر وہ نہیں ٹون ڈاؤن کرتے اپنا رویہ، تکلیف کوئی چوائس آپ لوگوں کے پاس، کوئی حل، کوئی سلوشن یا نہیں بس ایسا ہی چلتا رہے گا؟ سلوشن کی طرف جب ہم نے پہلی ویو آئی تھی تو اس وقت ہم سلوشن کی طرف آئے تھے۔ اب کوئی راستہ ہے سلوشن کا؟ آئی ایم جسٹ گوئنگ دیر۔ اس وقت شہباز شریف صاحب لندن سے واپس آئے تھے، اور ان کو یہ تھا کہ شاید یہ خوف کی وجہ سے نہیں آ رہے کہ نیب انہیں پکڑ لے گی، لیکن وہ آئے، انہوں نے آ کے سلوشن، انہوں نے کہا کہ ہم اکٹھے بیٹھیں گے، اکٹھے بیٹھ کے جو ہے ہم اس مسئلے کا حل نکالیں گے۔ شہباز شریف صاحب کا آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب میں انہوں نے بہت سی ایسی وبائیں ہیں جن کو کاؤنٹر کیا، جس میں کرونا بھی ہے اور بہت سی ایمرجنسی کی، ڈینگی کا جو ہے بہت بڑا، اور پھر انہوں نے کے پی کے میں بھی اپنی ٹیم بھیجی ڈینگی کو کاؤنٹر کرنے۔ اب مائی پوائنٹ از کہ اب وہ وقت گزر گیا ہے جب پرائم منسٹر صاحب اپنا جو ہے غرور دکھاتے ہوئے کانفرنسز سے اٹھ کے چلے جاتے تھے۔
اب ٹائم اب ہے واپسی کا کوئی کہ راستہ ہم نہیں ہے۔ عوام کے ساتھ، عوام فیصلہ کرے گی کہ جو ہے اب کیا کرنا ہے، عوام بچ جائے تو بس پھر ملک کے فیصلہ ساتھ۔ کرے گی. یہی ہے ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر فائنل صاحب۔ کامنٹ آپ کا. عوام نے فیصلہ دے دیا گلگت بلتستان میں، نواز شریف ریجیکٹ، اسی لیے وہاں پہ ڈراؤ جلاؤ کی جو ہے خبریں آ رہی ہیں اور وہاں پہ جو ہے وائلنس بڑھ گیا ہے جی ڈاکٹر صاحب. اور احتجاج بڑھ گئے ہیں. پارٹی ریجیکٹڈ بیانیہ، ریجیکٹڈ لیڈرشپ، لوگ سارے پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے. 120 پہ فالو کروائیں، خدارہ 120 پہ فالو کروائیں. ہاسپٹل پہ برڈن بہت بڑھ گیا ہے. ہمارے بہت سارے ہیلتھ کیئر ورکرز، ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل اسٹاف اس وقت بیماری میں مبتلا ہو کے کوارنٹائن ہوئے ہیں. اگر اسی طرح سلسلہ رہا تو لوگ ہسپتال پہنچیں گے، وہاں ڈاکٹرز نہیں ملے گا، پیرامیڈیکل اسٹاف نہیں ملے گا. بالکل، اگر اسی طرح سلسلہ رہا تو نہ ڈاکٹرز ہوں گے، نہ اسپتالوں میں جگہ ہوگی. تو اسی لیے ہمیں ذرا سوچنے کی اور ضرورت ہے. عدالتوں کو جو فیصلے سنا رہی ہیں جلسوں جلوسوں کے خلاف، تو اس کو کرنا ہے ضرورت اس چیز کی کہ پی ڈی ایم کے جلسے نشر نہ ہو. پھر ایک یہ بھی طریقہ ہو سکتا ہے، لیکن پھر وہ فریڈم آف سپیچ کا معاملہ آ جائے گا. ناظرین، اپنے مہمانوں کا ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ لوگوں نے وقت نکالا.